बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कोरोना की वबा के सिलसिले में बहुत सारी बातें दुनिया भर से हो रही हैं और दुनिया जो है इस वक्त यकीनन इसकी लपेट में भी है। लेकिन इसी तनाजुर में हमने देखा कि प्लाज्मा थेरेपी जो है उसके ज़रिए भी इलाज मुआलजे की बातें सामने आना शुरू हो गई। आज हम ज़रा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे अहम मामला तो यह है कि आज एक ख़बर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल है और इसके अलावा इस पर बहुत ज्यादा बात भी हो रही है। बात ये हुई है कि कोरोना की वबा के सिलसिले में WHO की जो टेक्निकल टीम है उनकी टीम के एक मेंबर जो हैं खातून मारिया, आज उन्होंने कहा क्या कुछ कहा, पहले मैं बेचारी हूँ वो सुनवा दूं ताकि फिर मैं उसको नरेट करने में मुझे आसानी हो। सुनवाइएगा जी, क्या कह रही हैं मारिया। Data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. अच्छा, इसमें इन्होंने जो कंप्लीट है ना जो कॉन्वर्सेशन जो हम ज़ाहिर मौजूद भी है उसमें ये कहा गया है कि यू टर्न है कि बीमारी की अलामात के बगैर कोरोना के मरीजों से वबा के फैलने का इम्कान बहुत कम हो गया है। अब इसका मकसद क्या है, यानी अगर एक सेहतमंद आदमी है और अगर उसके अंदर कोई अलामात नहीं है तो उसको आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इससे पहले क्या कहा जा रहा था, इससे पहले कहा जा रहा था कि ये वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है इसलिए सबको आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है। तो ये एक तरह का यू टर्न है अगर हम कहें WHO का, जिसके बायस अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिए दिए भी हो रही है। लेकिन इसमें हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि ये वबा ही नहीं है या ये वायरस ही नहीं है, क्योंकि अगले ही लम्हे ये बात भी सामने आई है कि बगैर अलामात वाले मरीजों से मर्ज फैल सकता है, लेकिन इसकी औसतन फीसद जो कहा जा सकता है, यानी इसकी रेशो जो बढ़ने का है वो लगभग 40% होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होगा, लेकिन ये भी है कि तमाम लोगों को आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है एज पर द WHO आज जो ये बात हुई है। इसी तनाजुर में हमने ज़रा मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की, क्योंकि आज दुनिया भर में खून का आलमी दिन, खून अतिया करने का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। तो हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कोरोना के मरीजों के लिए जो प्लाज्मा है उसके हवाले से हमें मुतज़ाद खबरें मिल रही हैं। लाहौर में भी, कराची में भी इस हवाले से भी सोशल मीडिया भरा हुआ है कि लोगों ने अपना प्लाज्मा बेचना शुरू कर दिया है। आज मैं सोचने पर यह मजबूर फिर एक मरतबा हुई कि हम क्या क्या बेचेंगे, यानी हम कहीं पर भी जाके इंसानियत के उस पैरामीटर से बहुत नीचे आ गए जिसकी शायद हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस उम्र तक के अफराद का प्लाज्मा जो है वो कारामद हो सकता है, प्लाज्मा दर हकीकत इस वक्त कितना अहम है सेहतमंद लोगों के लिए, और जो ज़ाहिर जिनको सेहतमंद हो चुके हैं कोरोना के बाद, और इस वक्त जो तमाम तर NTMA और ज़ाहिर जो थेरेपी में तमाम तर लोग हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं, जावेद अकरम साहब जैसे हैं, उसके अलावा डॉक्टर ताहिर शमसी हैं, प्रोफेसर फरीदुन जवाद साहब हैं, इन सब लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हमारे पास जो लोग सेहतियाब हो गए हैं वो प्लाज्मा देने में क्यों रिलक्टेंट हैं। क्योंकि आज लाहौर से हमारे पास ये इत्तला मौजूद थी कि वहाँ पर हज़ारों में और फिर कहीं शायद लाखों में जाके लोग अपना प्लाज्मा दे रहे हैं। अब इसमें एक और मामला ये भी है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो कम निरखों पर मरीजों से ये प्लाज्मा ले रहे हैं और फिर आगे दीगर मरीजों को भारी रकम के तवस्सुस से बेचे भी जा रहे हैं। तो इन तमाम तर बातों पर बात होगी। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि कराची में बल्कि सिंध भर में जो मंडियां हैं उनको लगाने का जो नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया गया है। तो इस खबर का भी अहाता करेंगे। तो इन तमाम तर खबरों के साथ साथ एक ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा इन चीज़ों पर कर लेते हैं कि ये तमाम तर मामला जो हैं, अगर WHO का एक बात कह रहा है उससे रिवर्स हो रहा है तो क्या रिलैक्स होने की ज़रूरत है या नहीं, और दूसरा ये कि प्लाज्मा इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंस रखता है और किस एज के लोगों का प्लाज्मा इस वक्त लोगों के लिए ज़रूरत है। क्योंकि खून का अतिया देना वैसे भी कहा जाता है कि आपके सेहतमंद होने की अलामत है, लेकिन हमारे यहाँ इसका रुझान काफ़ी कम है। इस सब पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा कि ज़रा आज इस इशू पे बात करना ज़रूरी है कि क्या प्लाज्मा जो है वो मुफ्त में दस्तयाब है या पैसे देकर लोगों को लगाया जा रहा है या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हेड ऑफ प्लाज्मा थेरेपी प्रोफेसर फरीदुन जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। प्रोफेसर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इस वक्त सरदस्त मामला ये है कि सबसे पहले तो ज़ाहिर है कोरोना के मामले पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार हो रहा है हुकूमत की जानिब से भी। आज भी असद उमर साहब ने कहा है कि लगभग ये तजावुज़ भी कर सकता है। लेकिन सर ज़रा हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो प्लाज्मा थेरेपी है वो सक्सेसफुली जारी तो है, लेकिन शिकायत ये आ रही हैं कि वो पैसों के एवज जो है मरीजों को दिया जा रहा है। कितनी सदाकत है इस बात में? जी आपने दुरुस्त सुना। मुझे क्योंकि जो है पेशेंट्स के अजीज़ो कारब कॉल करते रहते हैं प्लाज्मा के लिए, उनको इस वक्त लोगों को बहुत परेशानी हो रही है डोनर्स ढूंढने के लिए। कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस थे। वो कहते कि मेरे से जो पैसे मांगने जा रहे हैं वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और जिनसे मैं बात करता हूँ वो कहते हैं कि मेरे घर की बिजली कटी हुई है, मैं बिल कैसे दूं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए कि प्लाज्मा थेरेपी इज़ अ वंडरफुल टूल जो कि हमारे पास इंडिजिनसली हमारे अपने मुल्क के अंदर ही हम इसका एक हल जो हमने निकाला है, उससे काफ़ी सारे मरीजों को बड़ी अच्छी तरह से रिलीफ दी जा सकती है। हुकूमत जो है अपना, आपको मालूम है दवाइयाँ जो हैं ये भी दस्तयाब नहीं है इतनी आसानी से, तो हुकूमत एक काफ़ी बड़ा ज़र मुबादला बचा सकती है, फॉरेन एक्सचेंज, अगर हम इंडिजिनसली जो हमारे जो लोग कोरोना से मरीज रिकवर कर चुके हैं उनके प्लाज्मे को जो है उसको फैसिलिटेट करें और कुछ फंड्स इस तरह भी जो है इसकी फंडिंग में ज़रा जो है लोग जो काम करें उनकी हेल्प करें। ओके, मैं ये भी जानना चाह रही थी प्रोफेसर साहब के मामला ये कि ठीक है किसी हद तक आपने कहा कि तशवीश का इजहार आप कर रहे हैं कि लोग ज़ाहिर पूछ भी रहे हैं और फिर उनको दस्तयाबी का भी मामला है। कितने विलिंगली लोग जो कि कोरोना से ज़ाहिर सेहतमंद हो गए हैं उस विलिंगली प्लाज्मा देने को तैयार आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टोल फ्री नंबर भी हैं, NDMA भी इस मामले में पेश है, फिर आप लोगों की बड़ी काविशें हैं, तो कितना लोगों में इस बात की अवेयरनेस आई है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं? देखिए काफ़ी हमारे मुल्क के लोग जो हैं बड़े माशाल्लाह बड़े फ्राख दिल हैं और ये एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा पेश होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कुछ, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग इस बीमारी के अलावा माली मुश्किलात की वजह से भी परेशान हैं। देखिए ये जो एक ट्रेंड है ये बहुत ख़तरनाक है। ये जो कोरोना के मरीज हैं उनके लिए भी बहुत खतरनाक है, और जो अतिया देना चाह रहे हैं, जो डोनेट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत खतरनाक है कि अगर वो किसी प्राइवेट जगह पे जाके, जिस तरह से हमारे मुल्क में एक दफ़ा ये जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हवाले से एक माफिया बन गया था, तो अगर देखिए हम जो है हम डोनर्स की प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं, हम वी आर फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक फ्रेमवर्क हम जो है स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो है अप्रूव्ड फ्रेमवर्क है उसके तहत काम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम, जैसे आपने भी फरमाया मीडिया में भी इस किस्म की बातें गर्दिश कर रही हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो भी अब इस काम में मुलव्वस हो चुकी है, और मुझे ये खौफ है कि वो जो हम सारे प्रिकॉशंस स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं वो ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि इससे देखिए डोनर को भी नुकसान पहुंच सकता है, और ख़ास तौर पे जो रेसिपिएंट है जो आगे ही मरीज बीमार हैं, अगर उन्हें गलत प्लाज्मा लग गया खुदा ना खास्ता जिसकी स्क्रीनिंग प्रॉपरली नहीं हुई तो आगे ही उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए मेरी दरख्वास्त होगी स्टेक होल्डर से, तमाम स्टेक होल्डर से, कि एक कोई पॉलिसी मुरतब करें ताकि एक जो हमें कुदरती तौर पर एक वसीला मिला हुआ है इस बहुत खतरनाक बीमारी से लड़ने का, उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ओके, प्रोफेसर साहब बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि देखें कुछ लोगों को अभी तक शायद इस बात की समझ नहीं है कि प्लाज्मा असल में है क्या, तो थोड़ा सा इसको नरेट करें, क्योंकि जब इसकी सेंसिटिविटी पे आप बात कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सिलसिला गैर कानूनी तरीके से शुरू हो गया था, कहीं इसका भी ना शुरू हो जाए। क्या होता है प्लाज्मा और कितना सेंसिटिवली इसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है? गुजारिश है कि ये प्लाज्मा थेरेपी जो है ये बेसिकली 18वीं सदी के आखिर में ये एक टेक्निक इजाद की गई थी। बेसिकली इट्स कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। जब एक जरासीम किसी शख्स के अंदर दाखिल होता है तो कुव्वत मुदाफ़ियत जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी, एक चीज़ है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है, वो बनाती है।
ٹھیک ہے. اینٹی باڈی جو بھی فورن چیز ہوتی ہے جو ہمارے جسم کا اپنا حصہ نہ ہو اس کے ساتھ بائنڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ وائرس ایک قدرتی چیز ہمارے جسم کے اندر موجود نہیں ہوتی. جب یہ داخل ہوتی ہے تو جو لوگ ہیں اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتے ہیں اور جب اینٹی باڈی وائرس کے ساتھ چپکتی ہے تو وہ اس کو تباہ کر دیتی ہے. اس کے اندر اور امیون سسٹم کے اور کمپوننٹس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ کمپلیمنٹ سسٹم ہے یا فیگوسائٹس ہیں, وہ جو ہے فورن اینٹی کو وائرس کو تباہ کر دیتے ہیں. تو جب لوگ ریکور بھی کر جاتے ہیں تو ان کا جسم یہ اینٹی باڈی بناتا رہتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں بچپن میں ویکسینیشن کی جاتی ہے, اس کا بھی پرنسپل یہی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک فورن اینٹی ڈالی جاتی ہے جو کہ کسی خاص جراثیم سے جس کی مشابہت ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم, جیسے آپ کو پتا ہے پولیو کے لیے بھی ویکسین ہوتی ہے اور جراثیم کے لیے بھی ویکسین ہوتی ہے, تو ہمارے جسم وہ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے اور ساری زندگی ہمارا قوت مدافعت وہ اینٹی باڈیز بناتا رہتا ہے. تو جب کورونا کے پیشنٹ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو ان کے خون کے اندر جو پانی والا حصہ ہوتا ہے جسے پلازما کہا جاتا ہے وہ ہم نکالتے ہیں, اور اس پلازمے میں چونکہ یہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں یہ جب کسی کورونا کے حالیہ مریض کو لگائی جاتی ہیں تو اس سے ان کو کافی ریلیف ملتی ہے اور اس طریقے سے کئی لوگ بڑی جلدی صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ کورونا کی جو بیماری میں پلازما تھراپی ہے اس کا ایک خاص وقت ہے جس کے اندر یہ افیکٹو ہوتی ہے. اگر اس وقت کے اندر لگایا گیا پلازما تو دس از افیکٹو. اگر خدا نہ خواستہ پیشنٹ جو ہے کریٹیکل اسٹیج میں چلے جائیں تو اس کی افیکٹونیس بہت کم ہو جاتی ہے. اچھا, یہ تو بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. جو صحت یاب آدمی ہے اس سے جو آپ پلازما لے رہے ہیں اس کے آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹائمنگ کے اس کے لیے ضروری ہوگا پروفیسر صاحب؟ نہیں, گزارش ہے کہ دیکھیے جب صحت یاب ہو گئے تو مریض صحت یاب ہو گئے تو اس کے 2 ہفتے کے بعد پلازما ہم لیتے ہیں. لیکن 2 ہفتے بعد لیتے ہیں؟ 2 ہفتے بعد لیتے ہیں. اور اس کے اندر جو اس کے سوری وی گاٹ ڈسکنیکٹڈ. جی ہیلو, جی سوری. صحت یاب جب مریض ہو جاتا ہے تو اس کے 2 ہفتے کے بعد پلازما لیا جاتا ہے. میں بات کر رہا تھا اس حوالے سے کہ جو موجودہ مریض ہیں جن کو پلازما لگانا ہے اگر ان کی حالت کریٹیکل ہو گئی ہے تو کریٹیکل حالت کورونا جراثیم کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی, ان کا قوت مدافعت کچھ ایسے کیمیکل ریلیز کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے اور اس سوزش کی وجہ سے پھیپھڑے جو ہے کام کرنا اپنا ان کی کام کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اوکے, اس کے علاوہ پروفیسر صاحب ایک اور بھی سوال ذہن میں ہمارے ابھر رہا تھا, ہم نے سوچا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں. ایک مریض جو ہے جو کہ صحت مند ہو چکا ہے وہ اس کا پلازما کتنے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی ایکچولی ہم جو ہے ان کے لیے ورڈ مریض یوز نہیں کرتے, وی یوز ورڈ ڈونر, کیونکہ اب وہ صحت ہو چکے دے آر نو لانگر اے مریض. تو ایک شخص سے جو ہے بآسانی 2 لوگوں کے لیے 2 مریضوں کے لیے جو کہ اس وقت کورونا کے مریض ہیں ان کا پلازما لیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ڈونر ہے کیونکہ ہم خون نہیں لے رہے, ہم صرف ان کا پلازما لے رہے ہیں جو خون کے اندر پانی والا حصہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم وہ والا حصہ لے رہے ہیں تو یہ جو ڈونر حضرات ہیں they can donate their plasma after a week or 10 days. خون اگر ڈونیشن ہو تو وہ 3 ماہ کے بعد خون ڈونیٹ کیا جاتا ہے, لیکن پلازما جو ہے زیادہ فریکوینٹلی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. اوکے, اچھا پروفیسر صاحب اب یہ سوال بن رہا ہے ہمارے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ظاہر ایک پورا پروسیس ہے جس میں اسکریننگ کی جاتی ہے, پھر ڈونر کو بھی ظاہر کنونس کیا جاتا ہے, اور آپ نے کہا لگ بھگ 2 ہفتے بعد آپ اس کا پلازما جو ہے وہ دوسرے کسی شخص کو لگاتے ہیں جس کو صحت یابی دینی ہے. اس دورانیے کے دوران ہم نے یہ بھی معلومات ہم تک پہنچ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹلس کو ڈونر کی حیثیت سے آ کر اپنے پلازما دیتے ہیں اور پھر ہاسپٹلس جو ہیں ان کو بھاری نرخوں میں بیچ رہے ہیں دیگر لوگوں کو. اس بارے میں آپ نے کہا کہ پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کن لوگوں کو آتھورائز کیا گیا ابھی تک پلازما تھراپی کے ذریعے ٹریٹمنٹ دینے کے لیے؟ دیکھیے یہ مجھے بھی یہ جیسے میڈیا کے تھرو ہی مجھے یہ انفارمیشن ملی
اور کچھ ایک دو حضرات نے فون پہ میرے سے اس حوالے سے کمپلین کی. آئی ڈونٹ ہیو اے فرسٹ ہینڈ نالج آف دس تھنگ, لیکن سوری ہمارا رابطہ ذرا بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کن کن اداروں کو آتھرائز کیا گیا. جی آتھرائز کیا گیا. دیکھیے میں اپنے ادارے کی بات کر سکتا ہوں. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے وہ طاہر شمسی صاحب ہیں who introduced this technique for corona, اور ہمارے جو وائس چانسلر صاحب ہیں جاوید اکرم صاحب, ماشاءاللہ ویری ڈائنامک پرسن who is always looking for things to do as far as helping community is concerned. تو ہم نے یہ ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے کیا. اور اداروں کا دیکھیے جو ہے پیشنٹ کے جو رشتے دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پہلے وہ دیکھ لیں, چیک کر لیں کہ باقی اوتھینٹک جگہ ہے پلازما کلیکٹ کرنے کے لیے, پراپر اسکریننگ کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ اس سے جیسا کہ میں نے عرض کیا خدا نہ خواستہ ان کے مریض کو مزید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اوکے, یہ ظاہر یہ ذمہ داری تو پھر ان لوگوں کی بھی ہے جن کے خدا نخواستہ گھر میں یا کسی بھی عزیز و اقارب کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے. لیکن میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی پروفیسر صاحب آپ سے کہ کس عمر تک کے لوگ جو ہیں ان کا پلازما بڑا افیکٹو ہو سکتا ہے. عمر کا کوئی تعین کیا ہے آپ نے کہ اس عمر تک کے لوگوں کا جو پلازما ہے وہ افیکٹو ہو سکتا ہے, اور اگر 50 سے زیادہ یا کم, یہ مجھے آپ خود بتائیے گا کہ زیادہ کی عمر کے پلازما اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کے ابھی تک کوئی ریزلٹس آئے ہوں. پروفیسر صاحب دیکھیے یہ ویری کرتا ہے. اصولی طور پہ جب آپ پلازما تھراپی کرتے ہیں تو آپ پلازما کے اندر اینٹی باڈی جو میں نے عرض کیا جو ایک مالیکول ہے جو کہ وائرس کو تلف کرتا ہے اس کی مقدار پہلے معلوم کی جاتی ہے, اور یہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. ایج کین بی ون آف دا فیکٹرز, بٹ دیر آر سیورل ادر فیکٹرز جو کہ نیچرلی ہمارے باڈی کی اندر کی کیمسٹری جو ہے اس کے اوپر بھی کافی حد تک یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک گزارش اور بھی میں کرتا چلوں کہ دیکھیے اس وقت ایک اور ہمیں تھوڑا سا ایشو بھی آ رہا ہے اس تھراپی کے حوالے سے کہ جو پیشنٹ کے عزیز و اقارب ہیں وہ ان کی بھی اچھی طرح سے پراپر ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ پلازما ہر مریض کے لیے فائدہ نہیں ہے, بلکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی مریض کا ہارٹ کا ایشو ہے فار ایگزامپل, تو ان کو پلازما لگانے سے پہلے ان کی پوری جو ہے میڈیکل ہسٹری دیکھنی چاہیے. یہاں پہ جو مریض کے لواحقین ہیں, جو ان کے عزیز و اقارب ہیں, وہ ڈاکٹرز کو پریشرائز کر کے اگر پلازما برائے پانی نہ لگائیں. اس کا دو نقصان ہے. ایک تو آپ کے اپنے مریض کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, اور دوسرا ایک کسی ایسے مریض کو جس کو پلازما فائدہ دے سکتا ہے اس کو اس تک پلازما پھر نہیں پہنچتا. تو میری ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کائنڈلی ڈاکٹرز کو ٹرسٹ کریں, ان کی ججمنٹ کو ٹرسٹ کریں, اور وہ آپ کے لیے جو بیسٹ سولوشن ہے وہ آپ کو بتائیں گے. اور اگر یہ پلازما آپ کے مریض کے لیے مفید ہے تو وہ ضرور آپ کو ریکمینڈ کریں گے. آپ ان کی ریکمینڈیشن سے کائنڈلی عمل کریں تو آپ کے مریض کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. اوکے, اچھا اس میں ایک اور سوال ہے پروفیسر صاحب کہ ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں متس بہت جلدی بن جاتے ہیں, لوگ بہت جلدی خوفزدہ ہو جاتے ہیں. یہاں صرف خون کا عطیہ دینا ہی ایک بڑا, آپ کو معلوم ہے ہمیشہ سے بڑا مسئلہ رہا ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کریں, اور آج دن بھی ہے اس کا. تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ کتنا خطرناک ہے, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر ہم اپنا پلازما کسی کو ڈونر کی حیثیت سے دے دیں گے تو یہ کہیں ہمارے لیے کوئی خطرے کے باعث نہ ہو جائے, ہماری زندگی کے لالے نہ پڑ جائیں. ذرا اس کو بھی تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیجیے گا. جی ضرور. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی وارڈ نہیں. تو اگر کسی ڈونر کی یہ ریزرویشن ہے کہ ہمیں ہسپتال میں جائیں گے اور وہاں پہ کوئی اور مریض ہوں گے, خدا نہ خواستہ کوئی اور مرض لاحق نہ ہو جائے, تو ایسا نہیں ہے. عام طور پہ پلازما ڈونیشن سینٹرز جو ہیں وہ جو وارڈز ہیں ان سے ہٹ کے بنائے جاتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, پلازما ایک فریزر جو ہے یہ ایک کمپلیٹلی کلوزڈ سسٹم میں ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سارٹ آف سملر, کیونکہ جو جب لوگ عطیہ دینے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بستر پہ لیٹتے ہیں, ان کو ایک ڈرپ والی سوئی لگائی جاتی ہے, ان کا خون ایک تھیلی میں آ جاتا ہے. جب یہ اس میں پلازما ڈونیشن کا بھی جو پروسیس از ویری سملر اینڈ اٹ از ایکچولی سیفر. جو خون ہے وہ نکل کے تھیلی میں جانے کی بجائے ایک اور تھیلی میں جاتا ہے, وہ ایک مشین کے اندر پڑی ہوتی ہے,
اور جو اس مشین کے اندر اگین یہ سسٹم کلوز ہے, مریضوں کا خون نکل کے کہیں انوائرمنٹ میں نہیں پھیل رہا, تو اٹ از ناٹ گیٹنگ ایکسپوزڈ ٹو ایئر اور اینی تھنگ. وہ کلوز سسٹم ایک تھیلی کے اندر ہی رہتا ہے, لیکن وہ تھیلی مشین کے اندر پڑی ہوتی ہے. مشین یہ کام کرتی ہے کہ خون کا پانی والا حصہ ایک دوسری تھیلی میں بھیج دیتی ہے, اور جو خون ہے وہ واپس مریض کے اندر چلا جاتا ہے. جو سوکھی مائل جو خون کا حصہ ہوتا ہے جس میں سارے سیلز ہوتے ہیں, وہ پیشنٹ کے اندر واپس چلا جاتا ہے. تو اس میں کمزوری کا ایلیمنٹ نہیں ہے. میں نے آئی سین several young people and even old people donate the plasma. اس کے بعد وہ آرام سے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کو جب آتے ہیں ان کو پورا ہمارے پاس ان کے لیے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے, مشروبات وغیرہ ہوتی ہیں. تو اور یہ جو ہمارا A3 کا سسٹم ہے یہ ایک گیسٹ ہاؤس کے اندر لگا ہوا ہے, اٹس ناٹ ان اے ہاسپٹل اور اینی ویئر. تو یہ کمزوری کی مت کی کمزوری کی ہمیں یہ ہو جائے گا یا خدا نہ خاصہ کوئی اور جراثیم نہ لگ جائے, تو یہ صرف متس ہی ہیں. اگر میں انکریج کروں گا اگر کوئی جو پلازما کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, عطیہ دینا چاہتے ہیں, اگر وہ آ کے یہ سسٹم ڈونیشن سے پہلے دیکھنا بھی چاہتے ہیں, تو ویل بی ہیپی ٹو شو دیم کہ کتنی سیفلی ہم یہ سارا یہ مینیج کر رہے ہیں. اوکے, اچھی بات کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب. اس میں ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ذرا آج ہم نے ایک دیکھا, آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے WHO کی ایک وہ پوری کلپ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص میں بیماری کے علامات موجود نہیں ہے تو اس کو آئسولیشن میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس بات پر یہ کہا جا رہا ہے کہ WHO نے یو ٹرن لے لیا ہے اور کرونا وائرس جو ہے اس کی اب وہ شدت نہیں ہے. ہاؤ یو سی اباؤٹ دس اسٹیٹمنٹ اینڈ وٹ یو آر ٹرائنگ, مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کو جوڑ دیتے ہیں. اب سارے آدھے سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ WHO جو ہے وہ بھی حکومت پاکستان کی طرح یو ٹرن لے رہا ہے, کرونا کچھ نہیں تھا. دیکھیے میں سیاستدان تو نہیں ہوں, آئی کی ناٹ میک اپ اسٹیٹمنٹ. ہاں, WHO کے اوپر تو سر بات ہو سکتی ہے نا, ان کے اسٹیٹمنٹ پہ تو بات. میں ایز اے سائنٹسٹ پر آپ کو اپنی رائے پیش کر سکتا ہوں. دیکھیے یہ ایک نئی چیز ہے, یہ ایک نئی نسل کا فلو کا وائرس ہے. بیسیکلی اٹ از اے فلو وائرس اسی نسل. اور یہ جو وائرسز ہیں یا جراثیم ہیں یہ ہمارے جسم سے بات بھی کرتے ہیں. ان کی جو بات ہے وہ نہ اردو میں ہوتی ہے نہ انگریزی میں ہوتی ہے. دے ٹاک ٹو آور باڈی ان دا لینگویج آف مالیکیولز. مالیکیولز ڈفرینٹ کرتے ہیں اور ان کو پڑھنے کے لیے سائنٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو وائرس کا بیکٹیریا ہے یہ بات کیا کر رہا ہے. دیکھیے میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے جو ڈاکٹر حضرات وہ بیچارے, مجھے پتا ہے کس طرح سے جان لگا کے مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ریکوری کے لیے. لیکن دیکھیے جو انوویٹو سولوشنز ہیں ٹو ٹیکل دس ڈیزیز, اس کے اندر سائنٹسٹ جو ہیں ابھی سامنے نہیں ہے. میری گزارش ہوگی کہ ایک سائنٹسٹ کا بھی تھنک ٹینک بنایا جائے, کیونکہ دیکھیے جب فوج کی لڑائی ہوتی ہے تو جنرل سامنے جاتے ہیں, اگر خونی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو وکیل سامنے جاتے ہیں. یہ جراثیم جو ہیں ان سے ہم نے جو لڑائی کرنی ہے وہ مولیکولر اور سیلولر لیول پہ بات کرنی ہے. ان سے وہاں پہ مولیکولر اور سیلولر لیول پہ نیگوشیشن کرنی ہے, لڑائی کرنی ہے, تاکہ ہم ان کو پہلے سمجھ سکیں پوری طرح سے کہ یہ کیا بجائے اس کے کہ ہم ہر روز ایک نئی کوئی چیز آ جائے. کبھی کلونجی کی, کبھی کوئی میرا خیال ہے سورج مکھی پی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. آئی ہرڈ اٹ آن سنا مکی سر, سنا مکی سورج سنا مکی. اوکے, وہ یہ اس قسم کی, اور آپ کو معلوم ہے کتنی خطرناک ہے یہ بات. ایران کے اندر لوگوں نے اسپرٹ پی کے, اگر ہم اسپرٹ جسم کے اوپر لگاتے ہیں تو جراثیم مر جاتے ہیں, تو ہم پی لیں گے تو اس لوگوں نے ڈیٹول پی لیا, نہ جانے کیا کیا پی لیا. پروفیسر صاحب یہ تو بڑا مسئلہ ہے, لوگوں نے کہا اندر ہی سارا جراثیم مر جائیں, مطلب اتنی زیادہ. دس از ویری انفارچونیٹ. دیکھیے ہمیں بہتر آرگنائز ہونا چاہیے ہر سطح پہ, حکومتی سطح پہ بھی اور باقی سوشل سطح پہ بھی, کمیونٹی سطح پہ بھی. اور پلیز سائنٹسٹ کو بھی اس عمل کے اندر پراپر جگہ دی جائے, کیونکہ جو انوویٹو سولوشنز ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے دنیا بھر میں بھی جو میجورٹی آف ڈسکوریز ہیں وہ سائنٹسٹ کی ہیں. یہ ایک نئی چیز آئی ہے, فلو ہے جو کہ ہمارے جسم کے تمام جو سسٹم ہے اس کو کمپلیٹلی ڈسٹرکٹ کر رہا ہے.
اور تھرو مالیکولس کر رہا ہے. یہاں پہ ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ سائنٹسٹ کا بھی رول بنتا ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اسٹیم سیل تھراپی سے, جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو کریٹیکل پیشنٹس ہیں جن کے پر پلازما کام نہیں کرتا, ان کو بہت طریقے سے اسٹیم سیلس کے ذریعے ٹھیک کر دیا گیا. تو اگین ہم کافی سارا زر مبادلہ بچا سکتے ہیں اگر ہم اپنے لوکل 50,000 سے زیادہ دیکھیے کہ لوگ اس وقت صحت یاب ہو چکے ہیں. 1.5 لاکھ کے قریب تقریباً 1,40,000 کی فکر ہے جو کہ ہمارے کورونا پیشنٹس کی ہے. تو آپ اگر اس میں سے دیکھیں کہ کافی سارے جو پیشنٹس ہیں وہ اے سمپٹومیٹک ہیں, وہ اتنے سیریس نہیں ہیں. تو جتنے جو ریسورسز ہمارے پاس اس ملک میں موجود ہیں, مطلب ان کو پراپرلی یوٹیلائز کریں تو ہم اس کورونا کے باہر سے مدد لیے بغیر ہم اس کورونا کے بحران سے بڑی آسان طریقے سے نکل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب, بالکل ٹھیک ہے, آسان طریقے سے نکل سکتے ہیں. لیکن پروفیسر صاحب میں لاسٹلی آپ سے کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں کہ کیا انکریج کیسے کیا جا سکتا ہے ان ڈونرز کو جو کہ صحتیاب ہو گئے ہیں کورونا سے اور ان کو اپنا پلازما ڈونیٹ کرنا چاہیے فار دوز پیپل ہو آر سفرنگ ود دا کووڈ؟ دیکھیے میں کافی سارے چینلز پہ جا کے بہت سارے لوگ بہت دفعہ یہ اپیل کر چکا ہوں. ہمارے وائس چانسلر صاحب اپیل کر چکے ہیں, طاہر شمسی صاحب بھی یہ اپیل کر چکے ہیں. لیکن دیکھیے میرا پیپل مائٹ ہیٹ می فار سیئنگ دس, لیکن دیکھیے ایک اکنامک جو ہے فیکٹر وہ بھی ہے. پیپل جو میرے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اپنی مالی مشکلات میں بھی شکار ہیں. میرا خیال ہے اگر کوئی این جی او یا گورنمنٹ کا ادارہ ان لوگوں کو کوئی اگر فائنینشیل ریلیف کسی فارم میں دے سکتا ہے تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. ان کی جیسے میں نے کیا ایک صاحب سے کہہ رہے تھے کہ بجلی کا بل میں نے دینا ہے تو آئی نیڈ سم منی فار دا پلازما. اگر ان لوگوں کو بھی ریلیف دے دی جائے تو کسی کے اسکول سے بچوں کا داخلہ نکلا ہوا ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, اینڈ اس کے لیے کوئی پالیسی ہونا ضروری ہے, رائٹ پروفیسر صاحب؟ ایبسلیوٹلی. تھینک یو ویری مچ. ہیڈ آف پلازما تھراپی پروفیسر فریدون جواد, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, بہت بہت شکریہ. پلازما کس حد تک کارآمد ہے, پلازما کن لوگوں کو دینی چاہیے, یہ ساری گفتگو ہم نے کی ہے, لیکن بات وہیں آ کر ٹھہری ہے کہ ہم ایک غریب ملک کے لوگ ہیں اور غریب ملک کے لوگ اپنے روزگار کے لیے پریشان ہیں. اسی معاملے پر ذرا مزید بھی بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ ذرا ایک اور معاملے پر بات ہو جائے, کیونکہ پاکستان جیسے غریب ملک کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر لوگوں کے روزگار کے جو ذرائع ہیں وہ ختم نہیں ہونے چاہیے. پرائم منسٹر بھی بار بار اس بات کا اندیا دے رہے ہیں, لیکن سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کی طرح ایک یو ٹرن لیا ہے اور مویشی منڈیوں کو جو کھولنے کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو منسوخ کر دیا ہے. اور سیکرٹری بلدیات روشن علی شیخ نے محکمہ بلدیات سندھ اور محکمہ داخلہ کو خط لکھ دیا ہے. اب اس میں کہا یہ گیا ہے, جناب یہ چلا بھی دیجئے شارٹس میں, کہ ہم نے جو سفارشات دی تھیں ایس او پیز وغیرہ کی اور منڈی کو کھولنے کی وہ ہم واپس لے رہے ہیں, اور محکمہ بلدیات نے مویشی منڈیوں کے اجازت ناموں کو منسوخ کرنے کی بھی اس میں سفارش کی ہے. وجوہات یہی ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور مویشی منڈیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. یہ نوٹیفیکیشن بھی ہے اور باقی ساری معاملات بھی ہیں. تو اس وقت ہم نے سوچا کہ ذرا اسپوک پرسن جو ہیں یاور چاولہ صاحب, ذرا ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کتنی تعداد میں مویشی آ چکے تھے, آنے والے تھے, منڈی کی کیا صورتحال تھی, اور اگر اب منڈی نہیں لگے گی تو پھر کیا ہوگا. شاید یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے. یاور صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وعلیکم السلام. ثنا آپ کا بہت شکریہ مجھے لائن پہ لینے کے لیے. تھینک یو. آج سے جو یہ سرکولر وڈرا کیا ہے سندھ ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے, اس سے کہیں پہ بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ مویشی منڈی جو سوراب کوٹ ہے وہ نہیں لگے گی. لیکن پھر بھی میں اپنی سندھ حکومت کے ساتھ ہوں, اور اس میں اتنی باتیں جو سوچی جا رہی ہیں ثنا, آپ نے اتنے پروگرامز کیے ہیں اور سارے کمیونٹی بیسڈ پروگرامز ہوتے ہیں آپ کے, آپ عوام کی بات کرتی ہیں. آپ کی بات کو پہلے سمجھیے کہ ایک حقیقت ہے کووڈ-19, دوسری حقیقت ہے ہمارے پاس سنت ابراہیمی اور کراچی میں 6 لاکھ جانوروں کی ریکوائرمنٹ.
یہ دونوں حقیقتیں سندھ حکومت کے سامنے ہیں. کووڈ-19 سے ہونے والے زندگیوں کے ساتھ اور سلامتی کے لیے اپنی عوام کے لیے اقدامات کرنا, اور سیکنڈلی آپ کو اس سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے اس کراچی کی عوام کو جو 6 لاکھ جانوروں کی ریکوائرمنٹ ہے یہ بھی ان کے نظر میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ودن 2-3 days ایک کانکریٹ بہتر اس پہ نکل کے آئے گی تھی, کیونکہ یہ حقیقت ہے, اس سے ہم آنکھیں چھپا نہیں سکتے. اگر یہ میں آپ کی بات کو اس طرح سے لے لیتا ہوں, اگر آپ میرے ساتھ ہیں, کہ ہم یہ سوچ لیتے کہ منڈی نہیں لگتی, ان کیس اگر منڈی نہیں لگے گی تو یہ 6 لاکھ جانور کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ سنت ابراہیمی ادا ہونی ہے اور آپ کی عوام نے یہ کام کرنا ہے, مسلمانوں نے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا ایک ایمان ہے بینگ اے مسلم کہ ہم یہ صدقہ خیرات ہم کریں گے تو اس سے ہمارے اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں گے. بے شک. اب دوسری بات, اگر یہ نہیں لگتی منڈی تو کیا جو محلوں کے اندر بیوپاری آئیں گے, جو چھوٹی چھوٹی منڈیوں میں جگہ جگہ پہ پہنچیں گے, وہ اپنی من مانی قیمتیں مانگیں گے. پھر آپ کو ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا جس میں ہوگا کہ 15,000 کے بکرے کی. لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں یاور صاحب آپ کی ان دونوں باتوں کے ساتھ, دیکھیں حج سے بڑا فریضہ کوئی نہیں ہوتا, اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ فریضہ حج کے لیے بھی SOPs کے تحت کچھ افراد جو ہیں وہاں, یقیناً ایسا نہیں ہے کہ حج اس انداز سے نہیں ہوگا, حج بالکل ادا کیا جائے گا, لیکن وہاں پر تعداد اس نوعیت کی نہیں ہوگی. تو جب فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو SOPs کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے, تو پھر وائی ناٹ دس مویشی منڈی بالکل لوگ قربانی کریں, لیکن وہ جو سج دھج ہوتی ہے, جو کیٹ واکس ہوتی ہیں, جو بڑے بڑے کیٹل فارمز وہاں پہ لگائے جاتے ہیں, بچے آتے ہیں, پھر خواتین کا بھی ایک بڑا مجمع لگا رہتا ہے, تو اس سب کو روکنے کے لیے کیا طریقہ کار طے ہو سکتا ہے, اس پر تھوڑی بات کر دیجیے. اس کے لیے کسی کمپاؤنڈ ایریا کے اندر جس طرح منڈی لگتی ہے اسی پہ ہم SOPs کو قائم کر سکیں گے, نہ کہ محلوں اور گلیوں کے اندر. تو ایک کمپاؤنڈ ایریا سوراب کوٹ کے اوپر, سپر ہائی وے کے اوپر, ایک اچھے 1000 ایکڑ کی لینڈ کے اوپر یہ جو ہم لگائیں گے منڈی, تمام SOPs کا آپ خیال کرنے کی بات کر رہے ہیں. سندھ حکومت کو بہت زیادہ اس میں فوکس ہے, ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے کہ ہم SOPs کے ساتھ, اور اس دفعہ عوام سے ہم نے اپیل کی ہے کہ نہیں آپ کو بچوں کے ساتھ آنا, نہیں بزرگوں کے ساتھ آنا, نہیں آپ نے خواتین کو لے کے آنا, آپ نے اس کو فیسٹیول نہیں سمجھنا, آپ نے بحالت مجبوری جس کو آنا ہے وہ صرف جانور خریدنے کے لیے آئے گا. اس کو SOPs کے بعد جیسے آپ نے, یعنی وہ جو تفریح والا ایلیمنٹ ہے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا. مائنس ہے بالکل, اس پہ ہم نے نہیں سوچنا. اوکے یاور صاحب, آپ تو بڑے مجھے آپٹمسٹک لگ رہے ہیں, لیکن میں پھر بھی پوچھ لیتی ہوں, اگر منڈی نہیں لگتی, آپ کو منع کر دیا جاتا ہے, تو ابھی تک کتنا مال اتر آیا ہے, کتنے لوگ تیاری پر تھے, کتنا نقصان ہو جائے گا یہ سب کا؟ لیکن لوگوں کی تیاری پورے سال پہلے سے ہوتی ہے, اس کے لیے مال پہلے سے تیار ہوتا ہے, اس میں پہلے سے بکنگ کروائی جاتی ہے, جگہ پراپر اپنی جگہ ایکوائر کی جاتی ہے. ہر آدمی پتا ہوتا ہے کہ میں نے 100 مال بیچنا ہے, میں نے 500 مال بیچنا ہے, تو یہ آل آف سڈن نہیں ہوتے کام. اس کے اندر آپ چیزیں روک اس طرح سے نہیں سکتے, لیکن سندھ گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے اور ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ پروردگار بہتر کرے گا اور ہماری عوام کے لیے اچھے فیصلے ہوں گے. اور اگر نہیں ہوا تو پھر بھی آپ پروگرام کر رہی ہوں گی, میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے اوپر اپنے پرسپیکٹو کو دینے کے لیے, لیکن ہم سندھ حکومت سے پھر بھی ریکویسٹ کریں کہ تمام SOPs کے ساتھ. Let's see what will happen. Thank you very much. یاور چاولہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آپٹمسٹک ہیں کہ سندھ حکومت آپ کی بات کو سنے گی اور SOP کے تحت مویشی منڈی لگ سکے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو گلیوں چوباروں میں جانور ہمیں کھڑے دکھائی دیتے ہیں, شاید اس سے زیادہ بھی نقصان ہو سکتا ہے. اس بات پر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.